अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, जेल हुकाम ने चिट्टा इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को नहीं ला सकते और एक रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवाई गई है। वो रिपोर्ट क्या है और आज क्यों इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा सका। आज आपको पता है कि साइफर केस में इमरान खान साहब को जो है वो अदालत में जुडिशल जो कम्प्लेक्स है वहाँ पे पेश करने का हुक्म दिया गया था और कारकुनान जो है वो तहरीक इंसाफ के बड़े मुंतजर थे इमरान खान साहब की एक झलक देखने के लिए। तो इमरान खान साहब को आज अदालत पेश नहीं किया गया और ये पहले से ही जो है वो पेश गोइयाँ भी की जा रही थी और रात से भी यही चीज़ें चल रही थी कि इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा सकता। और ये ऑलरेडी ही इन चीज़ों का आइडिया था कि इमरान खान साहब को आज पेश नहीं किया जा सकता। बरकैफ जो जेल हुकाम ने रिपोर्ट और जो समात आज हुई है उसकी मुकम्मल तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और जो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो तनकीद की जद में हैं। उनको इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है और उन्होंने एक नया कह लें कि बयानिया बनाने की जो है वो शुरुआत भी कर दी है। वो भी आपके सामने ये तमाम तफसीलात रखते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़रीन काम, आज इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में जज अबुल हसनैन जुल्करनैन की अदालत में साइफर केस की जो है वो समाअत हुई, जिस सिलसिले में चेयरमैन पीटीआई के वकला और एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालत में जो है वो पेश हुए। और जबकि इमरान खान साहब की बहनें और शाह महमूद की बेटी को भी अदालत में जो है वो लाया गया मौजूद थी। और समाअत के आगाज़ पर ही जो इमरान खान साहब के वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने कहा कि जो साइफर केस है वो आज समाअत के लिए मुकर्रर है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इमरान खान को पेश किया जाएगा। अभी तक इन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया। ये रिकॉर्ड केस है, इतनी रफ्तार से कभी केस नहीं चला। तो इस दौरान जज अबुल हसनाद जो है उन्होंने अदालती अमले को केस का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की। और दौरान समाअत ही जब ये समाअत चल रही थी तो उस वक्त ही जेल हुकाम ने जो है वो चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेशी से मुतल्लिक एक रिपोर्ट पेश की, जिसका जज ने जायजा लिया और कहा कि जेल हुकाम का कहना है कि इमरान खान को पेश नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर जो एसपी अडयाला जेल ने जो खत लिखा अदालत को, वो सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने अदालत को खत लिखा जो एफआईए स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने अदालत में पढ़ा। और ख़त में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी वजूहात के बायस अदालत में पेश नहीं कर सकते। इस्लामाबाद पुलिस को इजाफी सिक्योरिटी के लिए खत लिखा। बताया गया कि चेयरमैन पीटीआई को संजीदा नीयत के सिक्योरिटी खदशात और सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट भी जेल रिपोर्ट के साथ मुंसलिक की। अब नाज़रीन काम, सिक्योरिटी खदशात बनाए गए कि एजेंसीज की रिपोर्ट है, इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। और ये आपको पता है कि ये एक बहाना है सीधा सीधा, मतलब इमरान खान साहब का वो खौफ है आपके सामने कि इमरान खान साहब को हम बाहर लाए तो जनाब पहले ही शेर अफजल मरवत ने जो है केपीके में हलचल मचा दी और अगर ये इमरान खान साहब को पेश कर दिया तो मामला बड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। वो केपीके वाले जो वर्कर कन्वेंशन है वो नहीं संभाले जा रहे। तो नाज़रीन काम, ये एक कह लें कि बहाना किया गया। कौन से थ्रेट्स हैं वो भी आगे, एतराज़ात भी हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो ये एक ख़त जो है वो पढ़ा गया और कुछ चीज़ें इसमें जो है वो कॉन्फिडेंशियल भी चीज़ें थी, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद जो एसपी जेल के ख़त हैं जो इमरान खान साहब के वकील हैं उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ भी उठाया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में दहशतगर्द घुसे, ना कोई ऐसा दहशतगर्दाना वाक़या पेश आया। चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश तो करना पड़ेगा। किन इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट पर सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने चेयरमैन पीटीआई को पेश नहीं किया। 50 से 60 मुकदमों में इमरान खान के साथ अदालत पेश हो चुका हूं। तो सलमान सफदर ने कहा कि कौन सी तखरीब कारी हुई जो चेयरमैन पीटीआई को अदालत नहीं लाए। मुझे सुबह ही आसार नजर आ गए थे इन्हें नहीं लाना। सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट और आपके फैसले की खिलाफ वर्जी की है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि आपके एक हुक्म पर चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश किया जाए। आप भी हैरान हैं, हम भी हैरान हैं और प्रोसिक्यूशन भी हैरान है। और इसके बाद उस दौरान वकील सलमान सफदर ने जो है वो एसपी अडयाला जेल के खत पढ़ने को मांग लिया, जिस पर जज ने कहा कि पहला पेज देख लें, दीगर कॉन्फिडेंशियल सफ़हात हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी रिपोर्ट है जो शाया नहीं की जा सकती, कुछ लोगों के सामने नहीं रख सकते। पहला पेज वही जो सिक्योरिटी खदशात वाले हैं
کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور سیکورٹی ایشوز ہیں، اور باقی کانفیڈینشیل صفحات بھی، وہ جو رپورٹ ہے اس میں کانفیڈینشیل صفحات بھی تھے، مطلب وہ منظر عام پہ نہیں لائے جا سکتے. تو عمران خان کے وکیل نے کہا اگر اس سائفر کیس میں جیل بھی نہیں جو یہ کیس جو ہے جیل میں بھی نہیں چل سکتا، عدالت میں بھی نہیں چل سکتا، تو کہاں چلے گا؟ اس پر جج نے کہا ٹینشن نہ لیں، عدالت مناسب فیصلہ کرے گی. میں نے چیئرمین پی ٹی شاہ محمود کو عدالت میں پیش کرنے کا آرڈر دیا تھا، سیکیورٹی ہے یا نہیں اس کو تو میں دیکھتا ہوں. 352 سیکشن کے مطابق اوپن کورٹ سماعت ہوگی، جتنے مرضی نوٹیفیکیشن آئے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. کوئی بھی دوران سماعت آنا چاہتا ہے، مجھے کوئی غرض نہیں. مجھے سائفر کیس میں اوپن ٹرائل کی غرض سے غیر قانونی نوٹیفیکیشن پر جیل ٹرائل ہوا، عدالت کے فیصلے کے مطابق نہیں ہوا. سائفر کیس کی سماعت بے شک کمرہ عدالت سے باہر لگا لے، میں جوڈیشل آرڈر پاس کروں گا. انہوں نے کہا میں جوڈیشل آرڈر پاس کروں گا، اور انہوں نے کہا آئسولیشن میں نہیں جانے دیا جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ 2 بجے تک جو ہے عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کرنے کی انہوں نے استطاع کی. اس پر جج نے کہا کہ میں ایک آرڈر پاس کروں گا اس معاملے کے اوپر. اور اس کے بعد عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا، جو کہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ سنایا جائے گا. یعنی کہ ان کو پیش کرنے کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اب دیکھیں اس حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے. برکیف عمران خان صاحب کو عدالت آج پیش نہیں کیا گیا. یہ وہ بہانے ہیں، یہ وہ ہیلے ہیں جن کو بنیاد بنا کر عمران خان صاحب کو آج عدالت پیش نہیں کیا گیا. اس حوالے سے میں ایک اور بھی بات آپ کے سامنے رکھوں کہ بڑا اچھا ایک اعتراض اٹھایا عمران خان صاحب کے وکیلوں نے. کہا کہ عمران خان صاحب کو تو سیکیورٹی خدشات ہیں، شاہ محمود قریشی کو تو سیکیورٹی خدشات نہیں ہے نا، ان کو تو پیش کرنا چاہیے تھا، ان کو بھی نہیں لایا گیا. تو ناظرین کرام یہ حال ہے، اور یہ وہ چیزیں آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ملک میں چل کیا رہا ہے. اب آتے ہیں ناظرین کرام جو اس وقت جلدی سے میں پڑھ دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے کچھ ہدایات جاری کی ہیں، اور شیر افضل مروت کے ذریعے، اور شیر افضل مروت نے ان کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اس کو رکھا، اور انصار عباسی نے اس کو جو ہے وہ منظر عام پہ اور انہوں نے اپنے کالم میں لکھا ہے. اور یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے، لیکن اس حوالے سے شیر افضل مروت کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا ایک جو چیزیں ہیں یا جو ڈیولپمنٹ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، یہ بڑی اچھی ہے. کیونکہ دیکھیں ہماری فوج کے حوالے سے، اور میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ میں اگر فوج پر تنقید کرتا ہوں تو میں اپنے ملک کے بہتری کے لیے کرتا ہوں. اگر میں کسی بھی ادارے کے اوپر تنقید کرتا ہوں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی نفرت انگیز پھیلا رہا ہوں. یہ ڈسکلیمر میں دے رہا ہوں. مجھے بھی اپنے ملک سے محبت ہے، مجھے بھی اپنے ملک سے پیار ہے. تو کچھ چیزیں آج ہم ڈسکس کرتے ہیں. اگر شیر افضل مروت نے جو باتیں کی ہیں، عمران خان صاحب نے جو کی ہیں، شیر افضل مروت نے جو باہر لے کر کے آئے ہیں جیل سے، اور پھر اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. ناظرین کرام، انہوں نے یہ انصار عباسی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کے جیل میں قید چیئرمین عمران خان نے اپنی پارٹی قیادت کو ہدایت کی ہے کہ پارٹی ایسے تمام عناصر سے دور رہے جو پی ٹی آئی اور پاک فوج کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ایسے عناصر چاہے پارٹی کے اندر ہوں یا باہر، ان کی مذمت کی جائے. بالکل ایسا ہونا چاہیے. پاک فوج جو ہے ناظرین کرام، اس کے ساتھ کبھی بھی جنگ نہیں لڑی جا سکتی. جیسے میں نے بات کی نا، اگر میں فوج کے اوپر تنقید کرتا ہوں تو اپنے ملک کے مفاد کے لیے کرتا ہوں. ہاں بہت سی چیزیں ہیں جہاں پہ مطلب جو فوج کی مداخلت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. جہاں پہ جو جس طرح آپ دیکھ لیں یو اے کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور اس میں جو تمام چیزیں ڈیل کی ہیں وہ آرمی چیف نے کی ہیں. آرمی چیف پیش ہے، اور آرمی چیف آگے نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تمام چیزیں ایک جمہوری حکومت اور مینڈیٹ والی حکومت کو یہ چیزیں کرنی چاہیے تھی، آرمی چیف کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اب یہ تمام چیزیں آرمی چیف نے کی ہیں، تو سیاستدانوں کو کون کہاں کوئی گھاس ڈالے گا؟ تو وہ ڈیفینیٹلی پھر باہر کے ممالک جو وہ افواج کے اوپر ریلائی کرتے ہیں، اور پھر جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. باقی ہماری فوج کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہونی چاہیے. ہاں جو مسائل ہیں وہ ڈسکس ہونے چاہیے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہونی چاہیے. صحت مندانہ جو وہ تنقید ہونی چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے. مطلب جو اس وقت ایک بگاڑ پیدا ہو چکا ہے نا، وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد ناظرین کرام، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے نئے مقرر کردہ سینئر نائب صدر شیر افضل مروت نے دی نیوز کو بتایا کہ عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ پارٹی میں اور سوشل میڈیا پر موجود افراد کی ایسے افراد کے ساتھ لا تعلقی اختیار کی جائے جو پاک فوج کو ہدف بنا رہے ہیں، ایسے بدنام کر رہے ہیں، یا پھر پاک فوج کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مطلب نفرت نہیں پھیلانی چاہیے. جو ان کو بدنام کر رہے ہیں، ایک پروپیگنڈا کمپین ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں ہیلدی تنقید ہونی چاہیے، جیسے میں نے بات کی. مطلب جو ایشوز ہیں
جہاں پہ ان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے یا جن معاملات میں ان کو نہیں آنا چاہیے اور وہ آتے ہیں، جس طرح وہ ہماری پولیٹکس میں انٹرفیئر کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے. اس کے اوپر ڈبیٹ بنتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل ان کو نہیں آنا چاہیے، اس کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے. لیکن اس کو بیس بنا کے آپ جناب ایک کہہ لیں کہ جنگ چھیڑ لیں تو وہ چیز اچھی نہیں ہے. اس کے بعد ناظرین کا انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے نائب صدر شیر افضل مروت نے کہا کہ عمران خان نے ملک اور قوم کے لیے بہت قربانیاں دینے والے مسلح افواج کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان شہید نوجوان افسران اور فوجیوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ پی ٹی آئی ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی رہے گی. مروت نے عمران خان کے حوالے سے کہا کہ شہداء قوم کا فخر ہے. شیر افضل مروت سینئر وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں وہ کے پی میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے بڑے اجتماعات سے خطاب کر چکے ہیں اور ان عوامی اجتماعات میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. انہوں نے کہا کہ ان اجتماعات میں مسلح افواج کے شہداء کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا. ناظرین یہ وہ چیزیں جن کو بنیاد بنا کر کے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے فوج کے ایجنٹ ہیں اور فوج نے ان کی ڈیوٹی لگائی. سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ مطلب کہ فوج کے بندے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے نہ ہوتے تو کے پی کے میں یہ اس طرح جو ہے ورکر کنونشن نہیں کر سکتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ رکاوٹیں بھی آئی، وہ ساری چیزیں بھی ہوئی اور یہ اس طرح آزاد نہ پھر رہے ہوتے. یہ تنقید چل رہی ہے اس وقت شیر افضل مروت کے اوپر. برکیف یہ جو معاملہ ہے جو فوج اور عمران یوں کہہ لیں کہ میں تو اس کو ایک اچھی چیز سمجھتا ہوں کہ یہ کہہ لیں کہ اگر شیر افضل مروت اس چیز کے اوپر گامزن ہے، اگر ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ ہے تو یہ اچھی چیز ہے کہ تحریک انصاف اور جو پاک فوج کے درمیان دوری ہے وہ کم کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ ایک اچھی خبر ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے نام نہاد ہمدردوں اور ولاگرز جنہوں نے فوج کے خلاف زہر افشانی کی ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. ہم ایسے کرداروں کی مذمت کرتے ہیں اور خود کو ان سے دور رکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک بات کلیئر ہوگی کہ پی ٹی آئی کے وہ تمام ولاگرز جو ہیں جو فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے، اب ان کو بھی پی ٹی آئی نے ڈس آن کر دیا ہے. مطلب وہ جتنے ولاگرز تھے وہ جو فوج کے خلاف نفرت پھیلاتے تھے اور پی ٹی آئی کے وہ بڑے ہمدرد بنتے تھے، وہ بھی اب پی ٹی آئی والوں نے ان کو بھی کہا کہ ٹاٹا بائے بائے. اس کے بعد ناظرین انہوں نے کہا کہ اگر پاک فوج کو بدنام کرنے والے عناصر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا میں ہیں تو پارٹی ان سے ناتعلقی کا اظہار کرتی ہے. انہوں نے کہا عمران خان اپنے حامی اور سوشل میڈیا پر موجود کارکنوں سے یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ فوج مخالف بیان اختیار نہ کیا جائے. مروت نے ایسے لوگوں کو پی ٹی آئی یا عمران خان کا نام نہاد ہمدرد قرار دیا. انہوں نے کہا پارٹی فوج کو بدنام کرنے والے کسی بھی شخص کو مزید برداشت نہیں کرے گی. شیر افضل مروت مختلف عدالتی مقامات میں عمران خان کی وکالت بھی کر رہے ہیں. انہیں حال ہی میں پارٹی کا سینئر نائب صدر مقرر کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے دیگر سیاسی رہنماؤں کے برعکس جنہیں عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، مروت اپنی قانونی ٹیم کے اہم رکن ہونے کی وجہ سے عمران خان سے باقاعدگی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہ ناظرین کام چیزیں تھیں اس حوالے سے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اس کا آپ ضرور اظہار کیجیے گا، کیونکہ آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ بڑا اہم ہے. جب تک آپ فیڈ بیک نہیں دیں گے، آپ اپنی رائے کا اظہار نہیں کریں گے، چیزوں کو بہتر نہیں کیا جا سکتا. تو آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.